मौलवी साहब, ये एक एथिस्ट हैं हारिस साहब। जी। इन्होंने एतराज किया है कि आजकल के जो हमारे उलमा हज़रात हैं, ये इनको साइंस वगैरह का कुछ पता नहीं है। अच्छा। तो ये जो है ना, इनके पास कोई इल्म नहीं है, तो इनसे बात नहीं की जा सकती कि हम कैसे बात करें, कैसे अपने दलाइल। वो कहते हैं इनको कुछ किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं है। तो क्या ऐसे ही है कि आजकल के उलमा हज़रात जदीद जो तालीम है, उसके बारे में नहीं जानते? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी आपके सवाल करने का मकसद ये है कि कोई हारिस साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम उलमा से बात नहीं करते, यानी मौलवियों से बात नहीं। हाँ, नहीं, जैसे ये आते कि उनके वो साइंस का पता नहीं है, हम इनसे क्या बात करें, यही कहना चाह रहे हैं? जी, जी। अच्छा, तो उस पर मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ये साहिब अगर हमें पता चल जाए कि खुद क्या पढ़े हुए हैं, कितना पढ़े हुए हैं, कुछ शोबा तो पढ़े हुए होंगे, तो उस हिसाब से हम बात शुरू करते हैं। फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ये भाई हमारे साइंस के पीएचडी हैं, और सिर्फ ये लफ्ज़ कहना कि साइंस के पीएचडी हैं कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि साइंस की अब जितनी शाखें बहुत किसी शोबे में इसके और बड़े शोबे अगर हम बनाएं, इस वक्त में हम जब पढ़ते थे साइंस, उस वक्त तो 3 होते थे, अब 4 हो गए हैं कि एक इल्म रियाजी मैथमेटिक्स, और एक इल्म फिजिक्स जिसे हम तबइयात कहते हैं उर्दू में, और एक बायोलॉजी जिसे हम इल्म हयातियात कहते थे, और चौथा अब आप ऐड कर लें कि कंप्यूटर साइंस। वो कि साइंस के 4 बड़े शोबे बना लेते हैं हम, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी, और बायोलॉजी के ज़िम्न केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी वो दवाइयाँ वगैरह जो बनाते हैं। तो ये 4 शोबे बना लें या 5 बना लें। और फिर उसके सब शोबे जहाँ पे सब, हाँ जी, हाँ, कोई और शोबे हैं, मेन ये है। मेन ये है। अब मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ये भाई जो हैं वो बायोलॉजी के साइंसदान हैं, फ़र्ज़ किया, ये बायोलॉजी के साइंसदान हैं, ठीक। तो अब पहला सवाल तो मैं ये करूँगा कि ये बायोलॉजी के साइंसदान हैं, तो क्या ये केमिस्ट्री के भी साइंसदान हैं? आपका क्या ख्याल है? देखिए, वो बायोलॉजी भी बल्कि आगे जाके वो पीएचडी है, फर्स्ट की बायोलॉजी बॉटनी बन जाती है। तो ये एक ही हो सकते हैं, बायोलॉजी भी पूरी नहीं हाँ, जानते। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं डॉक्टर हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये क्या है? हम फ़र्ज़ कर लेते हैं डॉक्टर हैं। अब पीएचडी है तो वो भी ज़ूलॉजी यानी आधा इल्म जानते होंगे। फ़र्ज़ कर लिए डॉक्टर हैं, ठीक है। अब जब ये डॉक्टर हैं तो ज़ाहिर है ये एटमी साइंसदान तो नहीं है। जी, बिल्कुल। तो उसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि इनको एटमी साइंस का बिल्कुल पता नहीं है, हाँ, एटमी साइंस के बारे में जाहिल है। जाहिल हैं। चलो एक एटमी साइंसदान है, तो वो बायोलॉजी के बारे में जाहिल हैं। जी, बिल्कुल। चलो ये दोनों ही हैं, सेट कर लेते हैं कि एक बंदा फ़ल्कियात का माहिर है, एस्ट्रोनॉमी, खला-नवर्द, हाँ, एस्ट्रोनॉमी, वो भी तो साइंसदान ही होगा ना, साइंस पढ़ा हुआ होगा। तो वो इन तीनों के उलूम से नावाकिफ़ है। उसको केमिस्ट्री का भी नहीं पता, बायोलॉजी का भी नहीं पता, मैथमेटिक्स का भी नहीं पता। तो ये बंदा ये समझाना चाहे कि जिसको साइंस नहीं आती मैं उससे बात नहीं करूँगा, तो फिर ये बाकियों से बात कैसे करता? सही बात। वो तो फिर मुआशरे में किसी से कुछ वैसे कोई बात नहीं कर सकता जब तक कि इसके शोबे का ना हो। अब इस बात को मैं मज़ीद बढ़ाता हूँ कि हमारे जितने हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, हमारे जो इस वक़्त के सदर हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म है, या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ही लगा लें आप, तो वो साइंसदान हैं। नहीं। तो ये उनसे भी बात नहीं कर सकते, उनको भी कुछ नहीं समझा सकते हैं, उनसे क्या बहस करेंगे? यानी ये अकल की कोई वो अब मेयार ना हुआ कि मौलवी से मैंने इसलिए बात नहीं करनी, आलिम से मैंने इसलिए बात नहीं करनी कि इसको साइंस नहीं आती। चलो मैं मान लेता हूँ कि इसकी ये मुराद होगी, जो मैं समझाऊँ ये मुराद होगी कि किसी आलिम से मैं मज़हबी बहस इसलिए करूँ कि ताकि इसको साइंस का पता हो, ये मेरे उठाए हुए सवालात को समझे पहले, फिर उसके मुझे जवाबात दे। अगर तो इसकी मुराद है इतनी, तो मुझे बताएँ कौन सा ऐसा आलिम है कि जो आपकी बात न समझ सके? आप साइंस की बात रखें और वो समझ ना सके कि जी हमें समझ नहीं आई है, हम नहीं होता ऐसा फार्मूला है। कौन सा ऐसा फार्मूला है आप जो हमारे सामने रखना चाहते हैं? हमारे साहब जो है वीलॉग्स वीडियो है वो इतनी ताज़ा ने हम बहस कर रहे हैं कि साइंस पर भी बहस की हमने, ये जो एथिस्ट वगैरह के नज़रिए लिए हैं, बिग बैंग सारी साइंस ही है ना जी। या ये कहना चाहते हैं कि मैं सारे शोबे पढ़ता रहा हूँ, तो इस दुनिया का कोई बंदा हमारे सामने रखें तो सारे शोबे जानता है। चलो मैं कहता हूँ ये बाकी उलमा को छोड़े, मैं एक छोटा-सा पढ़ा हुआ आदमी हूँ, असल में तो मैं तालिब इल्म हूँ। लेकिन चूँकि हम इन लोगों से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम हूँ। मैंने शहादतुल आलिमिया की डिग्री ली हुई है। मिसाल के तौर पर आप डिग्रियाँ पेश करें, इनको कैसे पता चलेगा? मैं एक मिसाल रखता हूँ कि हमारे यहाँ एक लफ्ज़ बोला जाता है, एक इस्तिलाह है कि ये शै बिशर्त शैइन है, या बिशर्त ला शै है, या ये शै ला बिशर्त शै है। 3 चीज़ें मैंने कोट की, बिशर्त शै, बिशर्त ला शै, ला बिशर्त शै।
اب یہ کسی عالم پہ سے رابطہ کریں، ان سے سمجھ لیں کہ یہ میں نے کیا بولا ہے. یہ میں نے صرف اس لیے بولا ہے تاکہ آپ کو یہ اطمینان ہو کہ الحمدللہ ہم نے یہ 2-4 لفظ پڑھے ہوئے. تو اس کے بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ آ جائیں سائنس کی کوئی بھی بات لے کر، الحمدللہ بندہ اس کا جواب دے گا. مثلا میتھمیٹکس، الحمدللہ میں ڈبل میتھسٹیٹ میں نے خود پڑھا ہوا ہے میتھمیٹکس. بلکہ میتھمیٹکس سے یاد آیا کہ اس سائنسی دنیا کی ترقی کی سب سے بڑی جو انسان کی دریافت ہے وہ کمپیوٹر ہے. جو انسان نے بنایا ہے وہ کیا ہے؟ کمپیوٹر ہے. یہ ساتھی میرے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ان کو کمپیوٹر کے اول سٹوری سے لے کر آخر تک میں بیان کر دیتا ہوں. ایک کمپیوٹر بنا کیسے، بلکہ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ اس کی بنیاد 0-1 پر ہے. اور 0-1 بھی گنتی نہیں ہے، بلکہ کرنٹ کا آن آف ہونا ہے. صحیح. کہ کرنٹ ہے یا کرنٹ نہیں ہے، آن آف. اس کا ٹیکنیکل زبان رکھیے 0-1. 0-1 پر یہ کمپیوٹر کھڑا ہے. اور کمپیوٹر کی دنیا کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو میتھمیٹکس آتی. صحیح. اس کی بیس میں اس کی بیس سمجھتا ہو. تو میں ان ساتھی کو جو بھی حارث بھائی ہیں میں عرض کرتا ہوں ان کو کہ بھائی آپ کمپیوٹر کی دنیا میں آ جائیں. ویژول بیسک ایک لینگویج ہے، تو اس کی پروگرامنگ میں میرے ساتھ مقابلہ کر رہا. ایک پروگرام میں لکھتا ہوں، ایک پروگرام آپ لکھیں، بلکہ اس سے بھی نیچے اتر آئے. ویژول بیسک بنیے سی لینگویج بھی، سی پر آ جائیں. ویژول سی نہیں کہہ رہا میں، سی لینگویج کہہ رہا ہوں. بلکہ اس سے بھی نیچے اتر آئے، اسمبلی لینگویج پر آ جائے. بلکہ یہ مجھے سمجھا دیں اسمبلی لینگویج کیا، میں ورنہ ان کو سمجھاتا ہوں، اس میں پروگرام بنا کر دیتا ہوں ان کو. اسمبلی سے بھی نیچے مشین لینگویج پر آ جائے. مشین لینگویج پر مجھ سے بات کرنے، اس میں پروگرام میں بھی لکھتا ہوں، یہ ساتھی بھی لکھیں. ہاں اگر کہ کیوں عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے اور آپ نے یہ فرض کر لیا ہے کہ عالم لوگ نعوذ باللہ جاہل ہوتے ہیں. آپ ادھر سے کہتے بھی ہیں علماء، عالم علم سے ہے نا، یہ عالم جاننے والا. اور ظاہر ہے ہر آدمی اپنے شعبے کو زیادہ جانتا ہوگا. صحیح بات. جیسے میں نے فرض کر لیا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، تو آپ کو پتا ہوگا بیماری کون سی ہے، یہ بیماری لگتی ہے، یہ کیسے لگتی ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کو کون سی دوائی دینی ہے. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ عین اسی وقت انجینئرنگ کے شعبے میں جاہل ہیں. آپ کو سول انجینئرنگ کا نہیں پتا، آپ کو بہت سارے دنیا کے علوم آتے نہیں، آپ کو ایسٹرونومی کا نہیں پتا، فلکیات کا نہیں پتا. اور جس کو فلکیات کا پتا ہے اس کو ڈاکٹری کا نہیں پتا. یہ کہ آپ نے کیا بات کر دی کہ علماء سے کیا بات کریں کہ جن کو سائنس نہیں آتی. ہم آپ کو کہہ رہے ڈنکے کی چوٹ پر سائنس ہمیں پتا ہے، آتی ہے الحمدللہ، کرو بات ہم سے عادت. اچھا، عالم نے چونکہ انسان کی ہدایت کی، جو اللہ کی طرف سے ہدایت اتری ہوئی وہی بتانی ہے نا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو علماء ہیں وہ آپ کو انسان کی پیدائش سے لے کر پھر جو دنیا میں جو کچھ وہ کرتا ہے اور انسان کے مرنے تک کے تمام چیزوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں. آپ نہیں کر سکتے. ایک بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو لے آؤ، انجینئر کو لے آؤ، اس سے آپ پوچھیں کہ انسان کی آپ رہنمائی کر سکتے ہیں پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک، اور درمیان میں جو زندگی 60-70 سال 80 سال کی وہ گزارتا ہے، تمام شعبوں میں آپ رہنمائی کر سکتے ہیں. یہ فقط ایک ہی مخلوق ہے علماء جو پوری رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. صحیح بات. آپ نہیں کر سکتے، علماء کر سکتے ہیں. آپ نے ہم سے کیا بحث کرنی ہے؟ ہم آپ کے سامنے شعبے رکھ دیتے ہیں. آپ نے کالونی پر بات کرنی ہے، آ جائیں، بغیر مطالعے کے ان کے ساتھ میں بیٹھوں گا، پوری بات کروں. صحیح. کالونی ایک شعبہ ہے نا، آپ سمجھتے ہیں. یہ ڈولی جو انہوں نے پیدا کی تھی جو اس کے بارے میں بات کرنی ہے، ہم تیار ہیں. آپ جو ہے ڈی این اے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں. آپ وائرس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، یہ کیسے پیدا ہوا، پیدا بھی ہوا کہ نہیں ہوا، اور یہ فنکشن کیا کرتا ہے، ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں. آپ فلکیات میں آ جائیں، جی لائٹ کی رفتار بتانے، ہم بتانے کو تیار ہیں. زمین آسمان کی گردش کیسے ہو رہی ہے، ہم بتانے کو تیار ہیں. آپ بات کریں گے سارے شعبوں میں. آپ تو پہلے کمپیوٹر کے شعبے میں بات نہیں کر سکتے، اور یہ آگا اپنا نظریہ نہیں بیان، کچھ نا نظریہ نہیں بیان کر سکتے. یہ میں اس لیے کروا رہا ہوں کہ کیا عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے، انسانوں کو پاگل بنایا ہوا ہے کہ جی یہ علماء نعوذ باللہ جاہل ہے. آپ ہمارے پاس آ کر بیٹھے تو صحیح، ہم سے بات تو کریں، ہمیں اپنے پاس بلائیں. اور الحمدللہ میرے کریڈٹ پر ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے، آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹروں کا پورے گروپ بیٹھا، انہوں نے اسپیشل ہمیں بلایا کہ آؤ جی مولانا آپ سے بات کرنی ہے. اس میں بات کالونی کی چلی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انسان جیسا دوسرے انسان پیدا ہو سکتا نہیں ہوتا تھا. کھل کے ہم نے الحمدللہ بات کی. اس کیوں نہیں بات کر سکتے؟ آپ ٹاپک چھڑے تو صحیح. اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تو یہ تو نہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کو فلسفے تک کا نہیں پتا، آپ ایتھسٹ بنے ہوئے ہیں، آپ کو اپنے مذہب کا بھی نہیں پتا. صحیح بات. کہ ملحد الہاد ہے کیا، یہ جہان بنا کیسے، 2-4 باتیں رٹ لی ہیں. بگ بینگ ہوا تھا، لائٹ سفر کرتی ہے، ایوولوشن ہو رہا ہے، ارتقاء ہو رہا ہے. ارتقاء مولانا آپ مجھے بتائے حضرت مفتی صاحب کہ ایک بچہ ماں کے رحم میں پرورش پاتا ہے، یہ ایوولوشن نہیں ہے؟ بالکل. اور آپ کہتے ہیں ہمیں ایوولوشن کی نہیں پتا. بیج جب زمین میں دبایا جاتا ہے اور وہ بیج سے پورا درخت بننے تک، پھر پھل دینے پر، پھر پھلوں میں بیج پڑنے تک، یہ ایوولوشن نہیں ہے؟
اور آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیتے ہم ایولیوشن بھی نہیں مانتے, ہم ارتقاء کو نہیں مانتے. ہم سے پوچھو تو صحیح ارتقاء کتنی قسم کا ہے, کہاں کہاں ہوتا ہے, کیا کیا ہے, اب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, ہر وقت ارتقاء ہو رہا ہے جی. یہ جو آپ دودھ کو دہی بناتے ہیں, دہی کو لسی بناتے ہیں, اسے مکھن نکالتے ہیں, مکھن کو گرم کر کے دیسی گھی نکالتے ہیں, یہ ایولیوشن نہیں تو کیا ہے, یہ ارتقاء نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہاں دنیا کو پاگل بنا دیا تم نے یار, ارتقاء ایولیوشن مولوں کو پتہ نہیں ہے, کہاں پتہ نہیں ہے. یہ میں ان کی بات سن کے مجھے تھوڑا جذباتی پن آ گیا کہ یہ عوام کو بیوقوف بنا دیے, اس لیے کہ تمہارے پاس یہ ہتھیار آ گیا, تمہارے پاس یہ جو ہے نا ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے کہ جو مرضی بکواس کرتے جاؤ اور ہم سنتے جائیں چپ کر کے. ایسا نہیں ہے. تو یہ پیغام اگر پہنچے, بلکہ میں کہوں گا جو ساتھی ہمارے اس بات کو سنیں, ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں, تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز انشاءاللہ ہم ریکارڈ کروائیں گے اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. صحیح بات. ہیں جی, ان کو تو یوں سمجھو میدان ملا ہوا تھا خالی, کوئی میدان میں نکل نہیں رہا, اور یہ پہلوان بن کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم جیسا ہے تو سامنے آئے. ایک محاورہ بولا جاتا ہے, ہم چوما دیگر نیست. یہ فارسی کا اس کا مطلب یہ کہ ہمارے جیسا کوئی اور نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کا نعرہ یہ ہے, ہم چوما ڈنگرے نیست, ہمارے جیسا کوئی ڈنگر جانور ہی نہیں. یہ ان کی حال ہوئی کری. صحیح بات. ہاں انشاءاللہ یہ کسی شعبے میں آ جائیں بات کرنے ہم سے, سائنس کی کسی ٹاپک کو چھیڑنا چاہے تو انشاءاللہ جس ٹاپک کو نہیں پڑھا ہوگا پڑھ کر انشاءاللہ اس کو آپ کے ساتھ بات کر لیں گے, اور جو آلریڈی پڑھا ہوا ہے آپ آئیں میدان میں. صحیح بات. جی اس میں بے سوال ہو آپ. بہت سب جی زبردست. یہ تو آپ نے جو ہے نا بیان کے واقعی کہ ایک بندہ ایک جو جس چیز میں ماہر ہے جی تو وہ دوسرے شعبوں میں تو جاہل ہی ہوگا نا. حجل بنا دے بیٹھ گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے. ہاں اس میں ایک بات اور عرض کر دو کہ آپ 2-4 انگریزی کے لفظ بول لیتے ہیں, آپ میں اتنی جرت نہیں ہے. سنیں میں بتاتا ہوں, آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اس انگریزی کا اردو ہی بیان کر دو. ہاں آپ کی آڈینس اکثر جو ہے پاکستان اور ہندوستان بر صغیر جو ہمارا بنگلہ دیش ہے ساتھ, یہ لوگ سارے اردو دان ہیں. ہندی بھی رسول خط میں ہم سے علیحدہ ہے نا, بس ہاں باپ بولنے میں تو اردو ہمارے جیسی ہے. ہاں تو آپ کے اندر تو اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ یہ جو الفاظ بولتے ہیں انگریزی کے بول کر روب ڈالنا چاہتے ہیں. میں عربی بولنا شروع کر دوں آپ کو ککھ پلے نہیں پڑے گا, تو میں جاہل کہلاؤں گا کہ میرا سننے والا عربی سمجھتا نہیں اور میں عربی بولنا شروع کر دوں. آپ انگریزی بولتے ہیں یہ سمجھ کرے کہ ان کو انگریزی نہیں آتی, آپ پر میسیج بھی نہیں پہنچا رہے. وہ انگریز کی غلامی غلامی, یہ ذہن غلامی کہ آپ اپنی بات اپنی زبان میں بیان نہیں کر سکتے. ایک دفعہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مناظرہ کرنے گئے ایک جگہ پر, ہندوستان کی بات ہے جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا, 1857 کی بعد کی بات ہے کہ اس وقت یہاں چونکہ انگریزوں کا قبضہ تھا تو اس وقت انہوں نے مناظرہ رکھا. میلہ خدا شناسی اس کا عنوان تھا, میلہ خدا شناسی, کہ خدا وہ کس نے پہچانا ہے, ہندوؤں نے پہچانا ہے, مسلمانوں نے پہچانا ہے, یہ ہم عیسائیوں نے پہچانا ہے. 3 طبقے تھے اور انہوں نے سکھوں کی بھی دعوت دی. خیر اصل 3 یہ تھے. انہوں نے میلہ رکھا, اس میں ہندو جو پنڈت تھے انہوں نے آگے تقریر کی. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا بھائی پہلے ہماری زبان میں بولو تو صحیح کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, تو پھر ہم اس کا جواب دیں نا. صحیح. اب وہ پنڈت بول رہے تھے سنسکرت, اب میرے سامنے کوئی بندہ ہندی زبان میں آ کے بولنا شروع کر دے, میں تو خاموشی سے سنوں گا, پتہ نہیں یار کیا کہہ رہا ہے. تو آپ کو یہ گھمنڈ چڑھ گیا ہے کہ 2-4 آپ انگریزی کے لفظ بول کر ہے جی آپ ہمیں یہ قائل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے, حالانکہ آپ کی حماقت کا تو یہ عالم ہے کہ آپ کو اس کی اردو ہی نہیں آتی. اور میں اردو کے 10 لفظ بولتا ہوں, آپ کو نہیں پتہ چلے گا میں نے کیا بولا. آپ کو تو اردو نہیں آتی. اور میں یہ اپنے ان بھائیوں کو بھی کہوں گا جو اس چیز کے خلاف جو ہے محنت کر رہے ہیں, خاص طور پر ہمارے کیسر احمد راجہ بھائی صاحب ہیں اور حضرات ہیں, کہ آپ بھی اپنی جب ویلاگ بناتے ہیں انگریزی بے شک بولیں, ساتھ اس کا اردو ترجمہ کریں. کہ آپ کے سامنے اگر 100 بندہ بیٹھا ہے اور 100 میں سے 20 کو انگریزی سمجھ میں آ رہی ہے, باقی 80 تو محروم رہ گئے نا آپ کی بات سے, تو آپ پوری اردو میں ان سے بات کریں, انگریزی بولے. اب جس طرح میں نے کہا نا کہ انہوں نے ایک ضابطہ بنایا ہوا ہے کہ ایویڈنس کا نہ ہونا یہ کسی شے کے نہ ہونے کا ایویڈنس نہیں ہے. انگریزی بولتا ہے ایویڈنس بول دیا یہ وہ, حالانکہ یہ ہمارے ہی علماء کی کتابوں سے چرایا ہوا جملہ ہے اور وہ اردو میں لکھا ہوا ہے کہ کسی شے کا عدم علم اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں. اب ان کو یہ اردو تو سمجھ آتی نہیں ہے. اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ کسی چیز کے آپ کے علم میں نہ ہونا یہ اس بات کی قطعاً دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ہے بھی نہیں, وہ چیز ہے بھی نہیں. مثلا ایک ساتھی بیٹھا ہے اس کو ڈی این اے کا نہیں پتا, تو میں اسے کیا کہوں گا کہ تیرا نہ جاننا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ڈی این اے ہے بھی نہیں. اس کا نام ہم نے رکھا کیا, عدم علم, عدم وجود کو مستلزم نہیں. تو آپ انگریزی کے 2-4 لفظ بول کے ہمیں مروق کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو صرف یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی مدعا جو ہے آپ کا جو دعویٰ ہے آپ اس کو صاف ستھری سہل اردو میں پیش کرو, جواب نہ ملے تو پھر بتانا. اور الحمدللہ یہ تو اللہ نے احسان کیا علماء کے ساتھ ہر شعبے میں چلتے ہیں. ہم اپنے مدارس میں انگریزی پڑھتے پڑھاتے ہیں,
جیسے میں نے آپ کو عرض کیا میں ایز الحمدللہ گریجویٹ ہوں، خود گریجویشن کی ہے میں نے 1994 میں، لیکن میں اوائڈ کرتا ہوں، میں پرہیز کرتا ہوں انگریزی الفاظ بولنے سے، کہ ہم جن کو اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ضروری تو نہیں کہ ظاہر جن کو انگریزی آتی ہے ان کو اردو ضرور آتی ہے، جو ہمارا طبقہ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اگر میں انگریزوں کے لیے بناؤں گا تو پھر اس میں اردو بولنا میری حماقت. ہاں میں اپنا ٹوٹل ویلا انگریزی میں بنا رہا ہوں. اگر میں نے عربوں کو اپنا میسج پہنچانا ہے تو ان کی زبان میں بولوں گا. بس تو آپ نے عجیب جو ہے کھچڑی پکا رکھی ہے یہاں، کچھ انگریزی کچھ اردو مل ملا کے، اور خود ہی جناب نے گھر میں فتوے جڑ دیے ہیں کہ ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم دو چار انگریزی کے لفظ بولتے ہیں، ہم علماء سے بات نہیں کرتے کیونکہ ان کو انگریزی نہیں آتی، پھر علماء آپ سے بات نہیں کرتے جی آپ کو عربی نہیں آتی. ہم تو کبھی تانا نہیں دیتے آپ کو، آپ کی جیسی زبان ہے ویسے بولنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھائی جا سکے. ہاں ہم اصل تو بات ہے میسج کو پہنچانا، میسج کنوے کرنا. تو آج میں اس لیے انگریزی کے لفظ بول رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ علم ہو کہ ہمیں بھی انگریزی آتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک انگریزی کا آنا یہ کمال کی دلیل نہیں. لینگویج الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے. عقل سے زبان کا تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو صرف اپنے ما فی الضمیر کا اظہار ہے. یعنی میرے دل میں جو ہے ما فی الضمیر، جو میرے دل میں ہے اس کو میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اللہ نے جو مجھے آلہ دیا ہے میں اسی آلے کو استعمال کروں گا نا. اگر کوئی میرے سامنے ایک ایسا آدمی ہے کہ جو بہرا ہے مثال کے طور پر، اس کو تو میں سنا ہی نہیں سکتا، اس کو تو میں لکھ کر پیش کروں گا اگر اس کو پڑھنا آتا ہے. اور اگر کوئی اندھا ہے تو اس کو وہ جو الف و حروف لکھے ہوتے ہیں کہ جو اس کو اندھے پڑھتے ہیں جن کے لیے کتابیں چھپی ہیں ان کے لیے اس لہجے میں بات کریں گے. یہی تو ہوتا ہے مقتضی حال کے مطابق بات کرنا، کہ جس طرح کی صورتحال ہے ویسی بات کرنا. تو آپ کو اگر جو ہے نا بڑا شوق ہے تو آپ کو ایک بھی لفظ انگریزی کا لفظ استعمال کیے بغیر بنا کر دکھاؤ. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو یہ انگریزی بولتے رہتے ان کو اردو ہی نہیں پتا، کھچڑی پکا رکھی ہے بیچ میں. اور پتہ بھی ہوگا تو پھر اچھی بات تو وہی ہے جو میں نے عرض کی ہے، تو آپ بولیں اپنا سمجھائیں، انگریزوں کے لیے انگریزی بولیں، اردو والوں کے لیے اردو بولیں، یا انگریزی بول کر اس کو سمجھا دیں. بالکل جب میں نے یہ بولا ہے، جیسے میں نے اپنے پورے ولاگ میں یہ لفظ بولا ہے نا کہ یہ شے بشرط شیئن ہے، یا یہ شے بشرط لا شے ہے، یا یہ شے لا بشرط شے ہے، یہ میں اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ ان کے لیے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور اس لیے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم الحمدللہ طالب علم ہیں دین کے، ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس رتبے پر نہیں چڑھتے کہ ہم نے آپ سے عربی میں ہی بات کرنی. ہاں آپ کو سمجھے کچھ نہ ہے تو فائدہ بات کرنے کا. اس لیے جو ہے ویلاگ بنائیں، اردو کے ساتھ بنائیں، اردو کے اندر بنائیں. انگریزی بولنی بھی ہے تو اپنی چیز کی وضاحت کریں اور مثالیں لے کر آئیں، پھر ہم آپ کو سمجھیں گے نا ایولیوشن کیا ہے. ایک ڈھانچہ پکڑ لیا ہے، فوسل میں لگے ہیں اور شور مچانا شروع کر دی. ورنہ وہ بات میں نے عرض کی تھی نا کہ میرے اندر جسم والی خصوصیات ہے تو میرا ڈی این اے جسم سے نہیں ملے گا. صحیح بات. میرے اندر جب نباتات کی خصوصیات ہیں، جیسے گھاس اگتی ہے میرے بال اگتے ہیں نا جی، میرے اندر جب یہ حیوانات کی چیزیں ہیں، نباتات کی چیزیں ہیں، تو ان کے ڈی این اے لام اعلیٰ ہوں گے اندر. تو یہ جی میچ ہو گئے ڈی این اے اتنے % میچ ہو گئے لہذا میں وہی تھا. کیا حماقت کی باتیں کر رہے ہو یار. انا للہ و انا الیہ راجعون. کافی مولانا اتنے زبردست مولانا صاحب، بڑا علمی آپ کا بیان تھا. بس مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ایتھیسٹ جو ملحد لوگ ہیں ان کے چکر میں مت آئیں. ان کے پاس سوائے لفاظی کے کچھ نہیں ہے، علم نہیں ہے ان کے پاس، وہ اپنی بالائل نہیں ہیں آیا سجا پاتے. اس میں میں چلتے ایک اور جملہ جوڑ دوں کہ ایک میں نے مفتی صاحب کا اور ایک ملحد کا تقریباً گھنٹے کا ویلاگ سنا، وقت ضائع کیا، کسی بات پر آتے ہی نہیں ہیں، وہ چکر دیتے ہیں، سیدھی بات پر نہیں آتے. کہ جو لوگ ملحد ہیں تو بس آپ یہ بتائیں کہ جہان ایسے بنا، ختم کریں بات کو. بالکل ہے جی، ابتدا بتائیں، ہم سوال کریں گے آپ جواب دے دیں، پھر ہم بتائیں گے ہم خدا کو ماننے والے کہ اللہ نے جہان ایسے بنایا، پھر آپ سوال کریں. چلتے ہی نہیں ہے کہ آپ کا اللہ کا رچ ایسے ہوا تھا تو پھر کیسے پیدا ہوا، اللہ کی زبان کیا تھی، اللہ کس ٹائم ڈائمینشن میں تھا، کس ٹائم میں تھا یا اسپیس میں تھا. بولا نا میں عرض کر دوں، چلو بات چل پڑی ہے یہ ٹائم اور اسپیس پر بھی ویلاگ مستقل بنانا اور انشاءاللہ جلد بنانا. ٹھیک ہے کہ جی وٹ از اے ٹائم، ٹائم کیا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ٹائم کیا ہے. تو لہٰذا اللہ کو ٹائم میں کیوں نہیں ہے، یا اللہ جس وقت تھا تو کیا ٹائم تھا. جب ٹائم کانسیپٹ ہی کلیئر نہ ہوا تو کیسے پتہ چلے گا. انشاءاللہ اس پر بھی ویلاگ بنائیں. بڑی مہربانی. بڑی السلام علیکم. السلام.